रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ निजी मसरूफियात की वजह से 3-4 दिन का आपके साथ वक्फा हुआ, मैं माज़रत खा हूँ। और आप लोगों के जो बहुत सारे जिसे कहना चाहिए वो सवालात भी और उसके साथ साथ कंसर्न्स भी कि क्यों वीलॉग नहीं आ रहा, तो मैं उसके लिए माज़रत खा हूँ। निजी मसरूफियात थी। बहरहाल बहुत अहम स्टोरीज़ हैं आज की जिसके ऊपर हम आपको आगाह करेंगे, क्योंकि दो अहम मौज़ूआत हैं। एक तो अभी थोड़ी देर पहले कल रात को 11:30 बजे खैर डेवलपमेंट हुई थी, मगर आज उसके ऊपर एक बाकायदा बहरानी कैफियत नज़र आ रही है और वो इंतखाबात के हवाले से है। आपको पता है कि सोमवार के दिन हमने बल्कि इतवार को रिकॉर्ड किया था, तो सोमवार को हमने चलाया। आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू हमने किया था, उसमें उन्होंने अफ़गान रजिस्ट्रेशन और कुछ इशारा दिया आगे इंतखाबात जाने का भी। मौलाना फजल रहमान साहब का फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू था हमारे प्रोग्राम का जो कि हम करते हैं आज टीवी पे, उसमें भी उन्होंने भी ये बात कही कि इंतखाबात जो हैं वो अगर अफ़गान वोटर्स रजिस्टर्ड हैं PTI के लिए किए गए, जो कि इल्ज़ाम लगाया जरदारी साहब ने कि ये सब मामलात है, तो उसके बाद उन्होंने कहा इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यानी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी यही बात की कि अगर ये बातें दुरुस्त हैं और इसके ऊपर तहकीकात जो है वो होनी चाहिए। आज जो कल रात को फैसला आया उसके ऊपर हमने बात करनी है कि क्या अब इंतखाबात जो हैं वो वाकई इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, जिसके ये इम्कानात बढ़ गए हैं, क्यों, वो इस फैसले का उससे क्या ताल्लुक है। और दूसरा, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब एक बहुत अहम दौरे पर जो है वो अमेरिका में हैं। इस अहम दौरे की क्या समरात हो सकते हैं, क्या इसके मज़मरात हैं और इसकी अहमियत क्या है, इसके ऊपर भी हम ज़रूर आपको बताएंगे। पहली बात तो ये कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं और एक लंबे अरसे से उनका जो प्लान था एज़ आर्मी चीफ़ मुलाकातों का वो था, लेकिन ये स्केड्यूल जो है बाकायदा कंफर्म किया गया ISPR की तरफ से भी। वो वहाँ पे पहुँचे हैं मंगल के दिन से और उनका जो स्केड्यूल है वो बहुत दिलचस्प है और उनकी जो मुलाकातें हैं वो बहुत अहम हैं। ये एक पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि चीज़ें जो भी होती हैं पाकिस्तान के अंदर उसको जोड़ दिया जाता है अमेरिका के साथ भी, और कुछ ना कुछ हक़ाइक़ भी होते हैं। इमरान खान साहब ने एक पूरी कैंपेन चला दी रजीम चेंज की और अमेरिका की साजिश की, और उसके ऊपर जो है वो अब भी मामलात चल रहे हैं, उसकी तहकीकात चल रही हैं, लेकिन सरे दस्त हमें कोई उसमें सबूत नज़र नहीं आते। लेकिन ये एक पाकिस्तान के अंदर एक रहा है हमेशा से और अब से नहीं, इसका एक पूरा बैकग्राउंड है और इसमें रियलिटीज़ भी रही हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकी देना हो, या आप देखिए कि कब कब अमेरिका का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान की सियासत के ऊपर रहा है, तो उसका एक बैकग्राउंड है। उस तनाजुर में भी सलामती के अमूर के हवाले से भी, अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से भी, इस रीजनल पीस के हवाले से भी, चीन के हवाले से भी ये दौरा जो है उसको बहुत अहमियत दी जा रही है। और मैं उसके इस दौरे के ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें उनके आर्मी चीफ़ के आने के बाद ज़ाहिर है नज़र आती हैं, मगर इसके अंदर जो डॉन अखबार ने और अनवर इकबाल साहब एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि पिछले कई अरसे से कई सालों से पेंटागन को भी रिपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका से डॉन के लिए वाशिंगटन से वो रिपोर्टिंग करते हैं, बड़ी मौक़र रिपोर्टिंग करते हैं। मैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो उनका स्केड्यूल है आर्मी चीफ़ का वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ बग़ैर किसी लेतो लाल के। इसमें जो उन्होंने कहा है कि पेंटागन जो है उसने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मेज़बानी की है और दोनों जो ओहदेदारान हैं पेंटागन के, यानी सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन उनका नाम है, उन्होंने पेंटागन में उनके साथ मुलाकात उनकी हुई है जनरल आसिम मुनीर के साथ, और दो तरफ़ा दिफाई ताउन के मुमकिना शोबों में तबादला ख्याल हुआ है। अच्छा, ये इलाक़ाई सलामती के हवाले से इसको एक बहुत अहम पेशरफ जो है वो करार दिया जा रहा है। ये आपको याद रहे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे तवील अरसे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को एलाई के तौर पे जो है, यानी जो खबरें छपी हैं उसमें पाकिस्तान एज एन एलाई जो है एक इत्तेहादी के तौर पर, एक इश्तराक के तौर पर जो है पाकिस्तान के साथ ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है।
اور اس لیول کے اوپر یا دنیا بھر میں جو ڈپلومیسی ہوتی ہے یا ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر، یا جو دفاعی تعلقات ہوتے ہیں اس کے اندر الفاظ کا چناؤ بہت مناسب لفظوں میں کیا جاتا ہے، اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ مثلا جب تک پاکستان کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کا جو مسئلہ تھا تو پاکستان کے لیے پورا ایک انہوں نے ٹرم استعمال کیا جس کو کہ ایف پاک کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے بتاتے تھے کہ جی ایف پاک پالیسی، یعنی پالیسی ہی ایف پاک تھی، یا ٹرم ہی ایف پاک تھی جو کہ وہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ امریکہ یوز کرتا تھا۔ تو یہ ایلائی کا لفظ جو ہے ایک طویل عرصے کے بعد، اس میں بھی ہم ایلائی کا لفظ سنتے رہے گو کے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ لفظ ہمیں سننے کو مل رہا ہے، جو کہ بہت ہی اہم ورڈ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر جو تھا اس پہ جو بات چیت ہوئی، صحافی جو ہے انہوں نے جو پریس سیکرٹری ہیں پینٹاگون کے، ان سے یہ سوال پوچھا، جو کہ خود ایک میجر جنرل ہیں پیٹرک رائڈر، ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف سے پہلی بالمشافہ ان کی ملاقات وہ کریں گے تو امریکی سیکرٹری دفاع جو ہے وہ کیا توقعات کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے افغانوں کی ملک بدری یا ممکنہ طور پر جو یوکرین بھیجی، یہ الزام پاکستان پہ لگا ہے کہ بھیجے جانے والے جنگی ساز و سامان ہیں ان کی خریداری پر بات کریں گے۔ اس پہ جنرل پیٹرک نے کہا کہ میرے پاس اس حوالے سے کوئی تفصیلات جو ہیں موجود نہیں ہیں۔ اچھا، میں اس کو مختصر کرتی ہوں کیونکہ دوسری خبر جو انتخابات کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے۔ میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اس معاملے کے اندر جو ہے وہ مختلف جو بات ہوگی اس میں انسداد دہشت گردی جیسے مسائل پہ بات ہوگی، پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی، ریجنل ایشوز کے اوپر بات ہوگی، اور جو امپورٹنٹ میٹنگز ہے آرمی چیف کی وہ آپ ذرا سنیے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن سے ملاقات کریں گے، اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان سے بھی وہ ملاقات جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کی امریکی ایوان اور سینٹ کے سینئر اراکین سے بھی اس موقع پر جو ملاقات ہے وہ ممکنہ طور پر کی جائے گی۔ اب ان ساری ملاقات، اس میں بہت سی سیاسی ملاقاتیں بھی ہیں، اس جو وزٹ ہے اس کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور جب ظاہر ہے وہ واپس پاکستان آئیں گے جنرل عاصم منیر تو پھر ہمیں نظر بھی آئے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کس طرح کے ہیں، افغانستان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، ہماری پالیسی کس ڈائریکشن میں جاتی ہے۔ لیکن یہ جو دورہ ہے اس کے اثرات پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے سامنے آ سکتے ہیں، اور اس کے امکانات موجود ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقاتیں ہیں اور اس حوالے سے افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان کی یعنی ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بہت اہم ہوگی، اور اس معاملے کے اوپر بھی ان کی جو ہے وہ بات چیت اس معاملے پر ہو سکتی ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ جو کل رات کو ہوئی، جو باقر نجفی صاحب کی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ یہ ایک پٹیشن تھی عمیر نیازی صاحب کی جس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ معاملہ جو ہے یعنی الیکشن کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر جو ڈی آر اوز کا معاملہ ہے یا جو آر اوز کا معاملہ ہے، یعنی ریٹرننگ آفیسرز جو کہ جن کی ٹریننگ اسلام آباد میں ہو رہی تھی الیکشن کمیشن میں، ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ اور یہ پٹیشن کافی عرصہ پہلے جو ہے وہاں پہ گئی تھی، لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا جانا چاہیے کہ کیا آر اوز جو ہیں وہ کرنے چاہیے، اور بیوروکریسی کو چونکہ ٹریننگ ہو رہی ہے تو بیوروکریسی اس میں نہ ہو بلکہ عدلیہ سے لوگ جو ہے وہ لیے جائیں اور ان سے انتخابات کروائے جائیں۔ اچانک اس کا کل فیصلہ رات کو آ گیا اور اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی درخواست درست ہے، اس پہ انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ یہ بیوروکریسی کو ہٹایا جائے اور آر اوز کو جو ہے وہ الیکشنز ان کے حوالے کیے جائیں یا ان کی ٹریننگ جو ہے وہ کی جائے۔ اب اس کے اوپر ایک کرائسس بن گیا ہے۔ کرائسس کس طرح سے بن گیا ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اس کے اوپر انتخابات یعنی جب آپ کے انتخابی حلقے بنتے ہیں تو اس انتخابی حلقے کی تکمیل کے 54ویں دن جو ہے وہ انتخابات کا انعقاد ضروری ہے، اور کل یہ 54واں دن جو تھا یعنی اس کی ابتدا جو تھی وہ ہونی تھی، یعنی کہ کل یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ جو اس کے انتخابی حلقوں کے بعد انتخابی شیڈول جو ہے وہ جاری کیا جائے گا قانون اور قاعدے کے مطابق۔ لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ آ گیا
اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو ہالٹ پہ وہ چلے گئے ہیں، سارے اپنی جتنی ٹریننگ تھی اس کو روک دیا گیا ہے. اب جب وہ ٹریننگ رک گئی ہے تو یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ ٹریننگ رک گئی ہے اور یہ معاملہ دوبارہ انٹرا کورٹ میں جائے گا، اور انٹرا کورٹ میں جائے گا یا سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر بہت واضح احکامات دے چکے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری جو ہے وہ تو اب معاملات کافی آگے چلے جا سکتے ہیں، یا امکانات اس کے بن سکتے ہیں، کیونکہ کل اگر اسکیجول نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی وقت میں جو ہے اسکیجول جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک قانونی نقطہ پیدا ہو گیا ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے، اور کل جو ہے اس معاملے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ملاقات ہو، سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے ساتھ الیکشن کمشنر کی یا ان کے عملے کی، تاکہ وہ بتائیں کہ اس کے اوپر صورتحال کیا ہے. لیکن فی الوقت اس فیصلے کے بعد جو کہ تحریک انصاف کی پٹیشن پہ ان کے حق میں آیا ہے، پاکستان کے اندر انتخابات کے التوا کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں، اور کیونکہ اس میں آئینی اور قانونی لکوناز آ جائیں گے اگر کل اسکیجول نہیں آتا. اور اسکیجول کل اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ آج لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے، جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ فوراً بیوروکریسی کو روک دیں اور انتخابات جو ہیں وہ آروز اور ان کے عدلیہ کے ذریعے سے کرائیں گے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عدلیہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم اپنے لوگ نہیں لگائیں گے کیونکہ ان پہ تنقید ہوتی ہے. تو یہ کافی ایک عجیب سی صورتحال ہے. اس پہ شہباز شریف صاحب جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ التوا جو الیکشن کا ہے اس کا ذمہ سارا کا سارا تحریک انصاف پہ ہے، اور تحریک انصاف نے ایسے وقت میں یہ معاملہ، یہ مدعا اٹھایا ہے جس کے بعد کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. اچھا، یہ اب بہت اہم ہوگا یہ دیکھنا، اور اگر انتخابات ڈیلے ہوئے کتنے ہوں گے اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کب تک آگے معاملات جو ہیں وہ جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے جو آئی ہیں چیزیں، اس میں جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے آج جو شوکت عزیز صاحب صدیقی صاحب کا جو کیس تھا، اس کے اندر بھی جو جن کو کہ ہٹایا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان پہ دباؤ تھا. انہوں نے تقریر کی تھی کہ جنرل فیض ان سے نواز شریف کے خلاف فیصلہ لینا چاہتے ہیں. اس کا آفٹر 5 ایئرس وہ پٹیشن جو ہے وہ لگی، اور اس کے بعد پہلی سماعت ہوئی جس میں کہ انہوں نے اجازت طلب کی کہ وہ فریق بنانا چاہتے ہیں جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو. ان کو اجازت مل گئی ہے، انہوں نے نامزد کرنے کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان دونوں کو اس میں کر دیا جائے گا. تو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ فریق کسی کو بنا دیتے ہیں، عدالت ان کو بلا سکتی ہے. امکانات ہیں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ اس کیس میں بھی جو ہے ان کو عدالت طلب کر سکتی ہے. تو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں اور پاکستان کی جو انتخابات ہیں، یعنی سیاست ہے، پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے، وہ سب کے سب ایک ڈیسائسو مومنٹ میں ہے. اور اگر اب یہ دیکھیں کہ ان سارے معاملات کے اوپر ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اب چیزیں کس طرف بڑھیں گی، اس کے لیے اب آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حالات کس کروٹ چاہتے ہیں، اور کیا انتخابات کا التوا ہوتا ہے یا انتخابات ہو جاتے ہیں. اور اس کا ذمہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو اس کا مورد الزام اب تک ٹھہرا رہے ہیں، مگر دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے رہیں گے. اللہ نے کے بعد.